अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसान। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपने पढ़ा होगा जो कल की प्रोसीडिंग्स हुई हैं और जिस अफ़सोसनाक तरीके से हुई हैं, वो बता रही हैं कि हमारा मुल्क जो है वो किस तरफ जा रहा है। जहाँ पे अब इंसानी हकूक़ और बुनियादी हकूक़ जो हैं, वो अब ख़त्म हो चुके हैं। और जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो हैं, वो ये कहना शुरू कर दें कि जनाब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है सिविलियंस का, और वो उसको डिफेंड भी करें और पिछले जो डिसीजन है उसको वो मुअत्तल कर दें, तो फिर उस मुल्क में बुनियादी हकूक़ या इंसानी हकूक़ का क्या मुस्तक़बिल होगा? इसका ज़रा तज़िया करेंगे। और ख़ास तौर पे जो कॉन्डक्ट हमने देखा है वहाँ पे जज का और वकला के साथ, और जिस तरीके से लड़ाइयाँ और घटिया किस्म की गुफ्तगू, और बहुत ही जैसे ये सड़कों पे लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं, उस तरह की गुफ्तगू। तो ये हमारे कोर्ट जो आला तरीन कोर्ट है, उसका स्टैंडर्ड जो है उसका भी ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे। और साथ-साथ जो लाहौर हाई कोर्ट का एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन आया है इलेक्शंस के हवाले से, वो भी ज़रा बात करते हैं। और साथ ही साथ आपने एक पिछले दिनों में एक वीडियो देखी होगी जो कि एक अफ़सर को कुछ बैलिफ जो है वो जाके गिरफ्तार कर रहे हैं, और उसको काफ़ी वायरल हुई वो वीडियो। तो उसका भी ज़रा देखते हैं वो किस हद तक ठीक थी या नहीं थी। तो इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, हमारे बड़े भाई जनाब शोएब मरगूब साहब। शोएब भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। शोएब भाई, ये मुझे बताएँ कि आपका तो ख़ैर माशाल्लाह बड़ा तजुर्बा है। आपने कभी इस तरह जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई कल हुई है, इस तरह की कार्रवाई पहले आपने देखी कि जहाँ पे जज जो है वो वकला से लड़ रहा है, वकला जो है वो उसके साथ बातें अजीब-अजीब सी कर रहे हैं, वकला बाहम अपनी उनकी आपस में मुनाक़शत चल रही है। ये जो सूरत-ए-हाल चल रही थी, इस तरह का कॉन्डक्ट जो है, इसको आप किस तरह देखेंगे? और इसके बारे में मुझे ये बताएँ कि कभी सुप्रीम कोर्ट से आप इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए मेरी ना जो साबिक चीफ जस्टिस थे उनके एक रिश्तेदार से बात हुई। मैंने उनसे कहा कि आप जो कुछ जजेस कह रहे हैं कि हमें भी बेंच में बिठाएँ तो हमें क्यों नहीं बिठा रहे? तो उनको क्यों हाँ। नहीं बिठाते? मैंने उनके अज़ीज़ से सवाल किया। तो उन्होंने कहा कि इस मौज़ू पर उनकी उनसे बात होती थी साबिक चीफ जस्टिस साहब से, तो वो ये कहते थे कि मैंने अगर बिठाया तो माहौल बड़ा ख़राब हो जाएगा। और एक जज साहब का उन्होंने नाम लेके कहा कि वो एकदम रैश हो जाते हैं और ऐसे जुमले कहना शुरू हो जाते हैं जिस पे ख़िलाफ़ राय ना सिर्फ़ ये कि नज़र आए बल्कि अयां हो जाए। और एक मतलब एक अजीब-सा माहौल पैदा हो जाए, जैसा आपने ज़िक्र किया कि कल हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा। तो हाँ। इस किस्म के माहौल से बचने के लिए फुल कोर्ट से बच रहे थे और कुछ जजों को शामिल करने से बच रहे थे। अब आपने देखा कि सारा कुछ वही शुरू हो गया जिससे वो बचना चाह रहे थे। हम अगर देखें तो तमाम तर इख्तिलाफ़ात के बावजूद साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने माहौल को बड़ा साफ-सुथरा रखा। आप देखें ना, हाँ, फैसलों से डिसेंट, आप हाँ। इख्तिलाफ़ राय कर सकते हैं, गुफ्तगू उनमें बड़ी मैच्योर और हर तरीके हाँ। से कानून के मुताबिक होती थी। अब आप देखें कि जी वो एक जज साहब ने कहा कि तो क्या मैं खड़े होके बात करूँ? जब किसी ने कहा कि हाँ, आप बैठे हुए अंदाज़ा लगाएँ। हाँ, उन्होंने हाँ। कहा कि मैं क्या खड़े होके बात करूँ? तो ये बिल्कुल एक जो जुडिशरी का एक और ख़ास तौर पे जिस आपने तो ख़ैर बड़ी मुस्कुरा के ये बात की है। मैंने सुना है कि जब वो उन्होंने बात जो की थी, वो बड़ी तल्ख़ी में बात की थी, या और बहुत यही ही उनका जो तल्ख़ी लहज़ा था वो बड़ा ही चीप किस्म का था। या बिल्कुल ये सिर्फ़ एक जुमला नहीं बल्कि पूरे उनकी कार्रवाई से लग रहा था कि कोर्ट गुस्से में और कोर्ट किसी हाँ। ऐसे फैसलों को तस्लीम करके उनके आगे फेंकना चाह रही है जो अच्छे प्रेसिडेंट नहीं है। मसलन जब हुँ। जंग ग्रुप के खिलाफ गए थे मुबश्शिर लुकमान साहब सुप्रीम कोर्ट में, तो जवाद ख्वाजा साहब जज थे उस वक़्त जिनके पास वो केस लगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप पे एतमाद नहीं है, आप तो एमएसआर साहब के रिश्तेदार हैं। तो उन्होंने कहा हाँ। कि नहीं, मैं अपना फैसला इंसाफ के साथ कर सकता हूँ, मैं इसकी ज़मानत देता हूँ कि मैं इंसाफ के साथ कर सकता हूँ। तो मैं ऐसे हुँ। अच्छा, ये प्रेसिडेंट हर एक पे लागू नहीं होता। ये फैसला जो है, ये जो जज पहले ये कहे, जैसे उन्होंने भी ये कहा जवाद ख्वाजा साहब ने कि मैं रिश्तेदारी के बावजूद इंसाफ करने की सलाहियत रखता हूँ। तो अगर बिल्कुल। ये जो इस वक़्त जजेस थे उनको ये कहना चाहिए था कि हम तमाम तर उसके एतराज़ात के बावजूद इंसाफ करने की सलाहियत रखते हैं, तो फिर वो बेशक बैठ जाते हैं। ये जुमले तो उन्होंने कहे नहीं। उन्होंने कहा कि जी लेकिन फलाँ लेकिन जज ने जी। लेकिन शोएब भाई देखें ना, ये सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं, ये मतलब सेकंड मोस्ट सीनियर हैं। अब इनमें मुझे बताएँ कि अगर ये इस तरह का कॉन्डक्ट ये रखेंगे, तो बाकी जजेस को क्या पैगाम जाएगा? और फिर ख़ास तौर पे उनका ये जुमला कि जी ये तो बुनियादी हकूक़ तो हमें लेके बैठ गए हैं। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएँ कि यहाँ से अब वो अपना माइंड भी दे रहे हैं, यहाँ से वो ये भी बता रहे हैं कि वो अगला डिसीज़न क्या दे सकते हैं, और फिर ये वो बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे क्या सोच रही है बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से। देखिए, बुनियादी इंसानी हकूक़
انسان کو میگنا کارٹا نے نہیں دیے، یہ حقوق قرآن مجید نے دیے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق انسان کو لے ڈوبیں گے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ قرآن مجید میں لکھا ہے انسانی حق کے بارے میں، وہ ہمیں لے ڈوبے گا۔ اس کا براڈر پس منظر نعوذ تو باللہ۔ یہی ہے نا۔ اچھا، ہاں تو ہم اس کو ایسے اس پس منظر میں لیتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا جملہ ہے وہ ایکچولی انڈین سپریم کورٹ سے متاثر ہو کے دیا گیا ہے، اور انڈین ہائی کورٹ میں بھی یہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ جب کشمیر کے لوگ اندر ہوتے ہیں، جب مسلمان ہاں وہاں پہ اندر کیے جاتے ہیں، جب صحافی اندر کیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو پروسیکیوٹر ہے تشار صاحب یا اور لوگ، وہ یہی بیان دیتے ہیں کہ یہ بنیادی حقوق تو ہمیں لے ڈوبیں گے۔ اب سیم جملہ جو انڈین کالونیل لا سے، جو یو اے پی اے ان کا کالونیل لا ہے، اس سے جب ہم نے مستعار لے لیا تو ہم بنیادی حقوق کے خلاف ہو گئے۔ لیکن ہمیں یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمارے بنیادی حقوق جو ہیں وہ 73 کے آئین میں نہیں ہیں، وہ ایکچولی اسلام میں ہیں۔ اور جب ہم ایبسلیوٹ۔ بنیادی حقوق کی نفی کرتے ہیں تو ہم اس سارے پہلوؤں کی نفی کرتے ہیں جو قرآن مجید نے ایک باقاعدہ ضابطہ حیات کے طور پر ہمیں عطا کیا ہے۔ جی ایبسلیوٹلی۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جو اب فیصلہ انہوں نے کیا ہے، معطل کر دیا ہے، اور وہ جو پچھلا فیصلہ تھا وہ 5 ججز کا تھا، یہ 6 ججز کا تھا، اور اس میں سے بھی جو جسٹس ہلالی صاحبہ ہیں، انہوں نے، میں سمجھتا ہوں ہیٹس آف ٹو ہر، کم از کم ایک خاتون جو ہے وہ مرد حضرات سے آگے نکل گئی اور اس نے انسانی حقوق کے اوپر کھڑا ہونے کا اپنا ایک فیصلہ کیا۔ اچھا ایک چیز مجھے بتائیں کہ یہ جو پچھلے، آپ کو یاد ہوگا جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو یہ دلائل دیتے تھے کہ جی وہ جو پچھلا بینچ تھا اس نے اتنے کا دیا تھا، یہ 3+5 کا ہو گیا ہے، 5+2 کا ہو گیا۔ تو ان کی دلیل لیتے ہوئے تو پھر تو اگر یہ سوچا جائے کہ پچھلا بینچ جو تھا وہ 5 ججز کا تھا، یہ والا جو تھا یہ 6 ججز کا تھا، اس میں سے ایک نے فیصلہ ان کے ساتھ نہیں دیا، تو وہ پچھلا والا ملا کے 5+1 ہو گیا، 6 ہو گیا، تو یہ تو پھر منورٹی ججمنٹ ہوگی نا اس دلیل کو استعمال کرتے ہوئے۔ جی ہاں، بالکل یہی تو مختلف لوگ بھی کہہ رہے ہیں، اور کہ جب جو فارمولا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ججز کے ہاں فیصلوں کے بارے میں اڈاپٹ کیا تھا، وہ فارمولا اگر اس پہ لگایا جائے، کیونکہ انہوں نے فیصلے کو نہیں لیا تھا، انہوں نے بالکل، ججز کی تعداد کو لیا تھا۔ یہ نہیں لکھا تھا کہ ایبسلیوٹلی۔ فیصلہ اگر 5 نے لکھا ہے، 3-2 سے ہے، تو وہ بینچ جو اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں شروع ہوا تھا 9 ججز سے، 2 اس میں یس پہلے الگ ہو گئے تھے، جس میں اس وقت کے ہمارے چیف جسٹس بھی شامل ہیں۔ تو طارق مسعود صاحب بھی الگ ہو گئے تھے، اس کے بعد 2 اور جج جو ہیں ان کو الگ ہونا پڑ گیا تھا، تو ایکچولی وہ 5 ججز کا رہ گیا تھا بینچ جو ہے۔ اب یہ بینچ بھی اسی طریقے سے 6 کا ہے، اور پیچھے 5 ججز کا فیصلہ ہے۔ اب اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو سب سے خطرناک بات ہے، وہ بھی ابھی چونکہ فیصلہ منظر عام پہ تو آیا نہیں ہے، اور جو ہاں 3 رکنی کمیٹی ہے وہ کیا کر رہی ہے، اس کی رپورٹ بھی منظر عام پہ نہیں آ رہی۔ دیکھیے سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جو اس کے اپنا آئین کے آرٹیکل 84(3) کے تحت جو کیسز سلیکٹ ہونے ہیں، ان کے لیے جو کمیٹی بنی ہوئی ہے، جو اس کی رپورٹ کہاں پہ ہے؟ اب جیسے سننے میں آ رہا ہے کہ اس میں جو ایک اس وقت سینئر جج ہیں تیسرے نمبر پہ یا تیسرے نمبر پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ 6 رکنی بینچ کی بجائے 7 رکنی بینچ بنائیں، 7 رکنی، تاکہ مطلب اس میں کوئی چیز جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ آ سکے، اور چیف جسٹس نے اس چیز پر اتفاق کیا۔ اچھا جب اتفاق کر لیا تو پھر وہ کہتے ہیں جج خود بھی حیران ہوئے، انہوں نے لکھ کے بھی دیا اس بارے میں کہ چیف جسٹس صاحب نے مجھ سے اتفاق کیا ہے۔ اب میں اس پہ آفرین کہوں کہ انہوں نے اپنا خط خفیہ رکھا، کیونکہ روایت تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز جو اپنے خط پہلے میڈیا کو دیتے ہیں، پھر جو 4-5 پیارے ہیں ان کو دیتے ہیں، پھر وہ آگے چیف جسٹس کو سابق کو فراہم کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے اگر موجودہ جو جج ہیں جنہوں نے اختلاف رائے کیا کمیٹی کی رائے سے 2-3 سے یہ فیصلہ ہوا 6 ججز کا، تو جو وہ ایک تو وہ خط منظر عام پہ آنا چاہیے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب نے اس سے اتفاق کیا تھا کہ میں 7 ممبر بینچ بنا رہا ہوں، تو اس کا بھی منظر عام پہ آنا چاہیے، ان کو بھی اپنا اوپینین دے دینا چاہیے، کیونکہ وہ تو اوپینین دے دیتے ہیں، وہ تو اظہار رائے پہ بلیو کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں بھی گئے تھے کیونکہ پارلیمنٹ کی سپیریورٹی کو بلیو کرتے ہیں۔ اب ایکچولی مجھے تو اس چیز پہ حیرت ہو رہی ہے کہ جب ہم کسی ادارے کی سپیریورٹی کو بلیو پر یقین رکھتے ہیں، تو ہم اس ادارے کے جو منفی معاملات ہیں ان پہ انصاف نہیں کر سکیں گے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جب میرے پاس کیس پارلیمنٹ کے خلاف آئے گا تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سپریم ہے، یا یہ سوچنا چاہیے کہ یہ انصاف ہے۔ دیکھیے ہاں اسلام میں تو کچھ بھی سپریم نہیں ہے سوائے انصاف کے اور عدل کے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے بڑا عادل تو اللہ تعالیٰ خود ہے، جو قیامت کے دن سب سے ایبسلیوٹلی۔ بڑا انصاف کریں گے۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں اس وقت تو ہوں گے، ہم تو 8 ارب جانتے ہیں اس وقت جو آبادی ہے۔ تو جو سب سے بڑے عادل ہیں پوری کائنات کے، جب ان کا یہ حکم ہے کہ عدل کرو، اور اس میں یہ نہیں دیکھو کہ کون بڑا ہے، کون سینئر ہے، کون سپیریئر ہے، کس کو 22 کروڑ لوگوں نے چنا، کس کو 3 کروڑ لوگوں نے چنا، تو یہ ساری بحث فیک ہو جاتی ہے۔
اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک تو ہمیں کسی بھی باڈی کی سپیریئرٹی کو جو مان لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ انصاف نہیں کر پائیں گے، اس کے جو غیر منصفانہ فیصلے ان کے والے سے۔ تو یہ نہ صرف اس پس منظر میں غلط ہے، بلکہ اس پس منظر میں بھی غلط ہے کہ قانون انصاف کے پیمانے پہ پرکھنا چاہیے، اس پہ نہیں پرکھنا چاہیے کہ بنانے والا طاقتور ہے یا بنانے والا کمزور ہے۔ اچھا، جی دوسری بات یہ بتائیں کہ جب یہ انہوں نے ان کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جی آپ بینچ سے علیحدہ ہو جائیں، تو وہ کہنے لگے جی کہ میں تو نہیں ہوتا، آپ نے کرنا ہے جو کچھ کر لیں، اور پھر مثال دے رہے ہیں جواز خواجہ صاحب کی کہ جی وہ چونکہ علیحدہ نہیں ہوئے تھے تو میں اب کیوں علیحدہ ہوں۔ تو یہ تو بیسیکلی نارمس کی بات ہے کہ جب کسی کے اوپر کوئی اس طرح کا اعتراض آتا ہے تو وہ جج جو ہے وہ اپنے آپ کو ریکیوز کر لیتا ہے، تو اس میں کیا مسئلہ تھا؟ یہ ان کو کر لینا چاہیے تھا، کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے، اس پہ جو ویسٹ میں ہے یا جو پریسیڈنٹس دیکھیں، اس میں تو جج عمومی طور پر بینچ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک بات جو نہیں بھی ہوتے، وہ جیسے جواد خواجہ صاحب نے بڑے طریقے سے کہا تھا کہ میں انصاف کر سکتا ہوں تو میں الگ نہیں ہوں گا۔ ان کو بجائے اس کے کہ ایک اس قسم کی بحث میں پڑھنا چاہیے تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ان پڑھ لوگ بھی ویسی بحث کر سکتے کہ نہیں میں بات کرتا، نہیں میں یہ کرتا، کر لو جو کرنا ہے۔ یہ تو دیکھو 5ویں کلاس کا بچہ کہتا ہے نا کہ کر لو جو کرنا ہے، تمہاری ایسی تیسی۔ یہ تو طاقت اس میں زوم بول رہا ہے، طاقت بول رہا ہے، اور کسی حد تک اس میں تکبر اور غرور بھی آ رہا ہے، کسی حد تک جو میں فیل کر رہا ہوں، کیونکہ ہم اوپینین پہ اوپینین دے سکتے ہیں۔ وہ کورٹ کا فیصلہ نہیں تو آبزرویشن تھی، ہم آبزرویشن پہ بات کر سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس میں یہ اچھا چیزیں آ رہی ہیں ساری۔ جی پلیز گو جی، اہیڈ۔ تو اس میں یہ ساری دیکھیں، تکبر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور وہ اس میں بھی ہے۔ یہ ان کو پورے جس کو کہتے ہیں نا کہ تحمل مزاجی کے ساتھ اس کو سننا چاہیے تھا، اور پھر اپنی کمٹمنٹ دینا چاہیے تھی کہ جو شکوک ہیں میں اس کو دور کرنے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ گارنٹی دیے بغیر آپ ایک بچے کی طرح کہہ دیں کہ نہیں میں کرتا، کر لو جو کرنا ہے، تو پھر قوم تو پھر دیکھیں وہی کرے گی نا۔ ابھی سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت ایک ایسا فیصلہ زیر بحث ہے جو تقریباً 4.5 اشرے پرانا ہے۔ 1980 میں 79 میں جب بھٹو کو پھانسی کا معاملہ ہوا، جب ڈیسیجن آیا، تو ہم دیکھیں کہ جی اس کے بعد سے کچھ 4.5 دہائیاں گزر چکی ہیں، تو بھٹو شہید ہے کہ مرڈر ہے کہ کیا ہے یہ اب دیکھیں کہ کب سے چل رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، اس کے بعد سپریم کورٹ میں گیا، پھر یہ پچھلے زرداری صاحب صدر تھے تو پھر ہائی کورٹ میں گیا، اب سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے۔ تو پھر پریسیڈنٹ ایسے ہی ہوتے ہیں جب اس قسم کی بحثیں عدالتوں میں ہوتی ہیں، تو ہم آپ دیکھیں کہ افتخار چوہدری صاحب نے 200 کیس کے فیصلے کو کرٹیسائز کیا، ٹکا اقبال کیس کے فیصلے کو کرٹیسائز کیا۔ تو کل کو اچھا انوار الحق کا جو نظریہ ضرورت کا کیس ہے وہ تو ہر دور میں کرٹیسائز ہوتا رہا ہے۔ جسٹس منیر جو تاریخ میں لکھے ہوئے تو ہیں، لیکن جس طرح لکھے ہوئے ہیں وہ سب کو پتا ہے۔ تو سب کو ہمیں بھی لیکن بننے کی کوشش تو پھر بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں کہ جسٹس منیر اکیلے کیوں رہ گئے ہیں، ہم بھی ان کو جا لیں۔ ایک چیز مجھے بتائیں کہ ایک اور کیس میں جو کہ غیر قانونی مہاجرین کا کیس ہے، اس میں یہ سردار طارق مسعود صاحب محترم جو ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی جاسوس آ کر اگر بیٹھ جائے اور انسانی حقوق کی بات کرے تو کیا ہوگا۔ اب اس طرح کی چیزیں ذرا دیکھیں مجھے کہ یہ انسانی حقوق کو مذاق سمجھ رہے ہیں، انسانی حقوق سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور ان کو ہم جس طرح مرضی یوز کر لیں، انسانی ان کے سامنے دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، باقی لوگ جو پکڑے گئے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو لوگ یہ ملٹری ٹرائل کے اندر پکڑے گئے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں خود اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ وہ ان کے اوپر اتنی زیادہ سویئر قسم کے کیسز نہیں ہیں۔ تو بھائی جسٹس ہلالی صاحب نے کہا کہ آپ ان کو پھر چھوڑ دیں، ضمانت دے دیں ان کو، پھر ضمانت کیوں نہیں دیتے؟ تو اس طرح کا جو ماحول ہم عدلیہ میں دیکھ رہے ہیں، یہ تو جسٹس منیر کی میرا خیال ہے پوری لوٹ نئی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھرتی ہوئی۔ جی ہاں بالکل، دیکھیے بات یہ ہے کہ جب انسانی حقوق تو ایک طرف رکھ دے، ہم قانون بھی یہاں پہ بیچ میں ہے نا، آئین بھی بیچ میں ہے، اس نے بھی کچھ حقوق دیے ہوئے ہیں۔ جب 73 کے کانسٹیٹیوشن میں انسان کو برابری کی بنیاد پر مقدمے اور انصاف اور عدالتی نظام کا برابری کی بنیاد پہ سب کو انصاف کرنے کا نظام ایک جیسا ملے گا، سب کو انصاف کرنے کے لیے پروسیکیوشن جو ہے وہ ایک جیسی ملے گی۔ اب یہاں کیا پروسیکیوشن ایک جیسی ہے؟ پروسیکیوشن مینس پولیس اور جو اٹارنی جنرل یا ایڈوکیٹ جنرل ہیں یا جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بنانے والے پیش ہونے والے وکیل ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، تو وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو بلوچستان شفٹ کر دیا گیا، کئی لوگوں کو پہلے بھی کیا گیا، تو کیا بلوچستان کو ہم
میرے منہ میں خاک، کیا ہم کالا پانی بنانا چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان کالا ہاں پانی بن جائے گا کہ جی وہاں پہ شفٹ کر دو، تاکہ یہ جو روز روز کی بک بک ہے عدالتوں میں پیش ہونا، انصاف کی دعائی دینا، گاڑی سے اتر کے تو 2-4 تصویروں کی شاعت ہو جانا، تو یہ تصور غلط ہونا چاہیے۔ اور میرا دیکھیے خیال ہے میرا کہ جو خیال ہے کہ بلوچستان کا جو ہائی کورٹ ہے اس میں پھر بھی کچھ بہتر ججز موجود ہیں، وہ اچھے فیصلے دیتے ہیں، ان سے تو بہتر ہی ہیں وہ۔ جو ایکچولی مسرت ہلالی صاحبہ کا اختلافی نوٹ ہے، وہ بھی ایک چھوٹے صوبے کے پس منظر میں ہی ہوگا کہ دیکھیں جو ہم انسانی حقوق کی جو ملٹری کورٹس کی بات کریں، دیکھیں چھوٹے صوبوں میں پہلے مینگل کی گورنمنٹ اس وقت ڈسمس ہوئی جب بھٹو صاحب کی حکومت تھی، اس کے بعد کے کی گورنمنٹ نے خود استعفیٰ دے دیا جب فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب مفتی محمود چیف منسٹر تھے۔ بھٹو مناتے رہے، ان کا استعفیٰ کئی عرصے تک 3-4 ہفتوں تک پینڈنگ پڑا رہا، بھٹو نے بار بار کہا کہ بھائی مان جاؤ، نہ دو ریزائن۔ اچھا اس کے بعد نیب پر جب ماشاءاللہ طرز کا مطلب قانون بنا اور ٹریبونل بن گیا ان کے لیے، ان کے پارٹی کو کلعدم قرار دینے کے لیے، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، ولی خان کو، نیشنل عوامی پارٹی کو کلعدم کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن میں شک ہے کہ سپریم کورٹ کا جو ایک خصوصی ٹریبونل فیصلہ کرے گا، تو وہ بینچ بن گیا تھا، وہ ٹریبونل بن گیا تھا جسے بعد میں ماشاء اللہ نے توڑا۔ تو دیکھیں یہ اتنے سول دور میں اگر ایسے سنگین اقدامات ہوں گے کہ ان کو ماشاء اللہ دور میں درست کرنا پڑے گا، تو ایسے اقدامات نہ کیے جائیں۔ دیکھیں اس وقت جو سماعت ہو رہی ہے ملٹری کورٹس میں یا ملٹری طرز کی کورٹس میں یا ہمارے اس طرز کی عدالتوں میں جن پر لوگ اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے، لوگ مینس جو کیس لے کے جا رہے ہیں اعتزاز احسان، یہ کوئی چھوٹے وکیل تو نہیں ہیں، تو جب یہ بالکل۔ اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے، کھوسا صاحب اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے، تو مطلب اور عوام ان کا کا بھی باہمی، تاثر۔ اس کو تو چھوڑیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو ججز کا باہمی اعتماد ہے اس کو دیکھ لیں۔ ابھی یہ جو خط بازی شروع ہوئی ہے چیف جسٹس کی اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی درمیان، اب وہ ان کو لکھ رہے ہیں، وہ ان کو لکھ رہے ہیں، اور وہ ان کو تانے دے رہے ہیں کہ جی آپ کو تنخواہ جو ہے وہ 4.5 دن کی نہیں ملتی، 6 دن کی ملتی ہے، اور خود بھی تو بتا دیں کہ 4.5 مہینے جو انہوں نے کام نہیں کیا تھا، بینچز سے علیحدہ ہو گئے تھے، اس وقت یہ تنخواہ انہوں نے چھوڑ دی تھی لینی۔ تو یہ اس طرح تو اعتماد، پھر باہمی اعتماد بھی نہیں ہوگا تو پھر کورٹ کے اوپر اعتماد کیا ہوگا لوگ؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس وقت دیکھیں بے نظیر بھٹو نے اپنا میثاق جمہوریت کیا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ، سوری نون لیگ کے ساتھ، نواز شریف کے نون ساتھ۔ لیگ۔ اب میرا خیال ہے کہ جوڈیشری میں میثاق ججز کی ضرورت ہے، میثاق انصاف کی ضرورت ہے، کہ کیونکہ قوم کو انصاف چاہیے، ججز بیٹھیں آپس میں اور وہ ایک ایسا لاہ عمل بنائیں جس میں ہم ان کے فیصلوں پر اعتماد کر سکیں۔ دیکھیں اتھارٹی ہے، نافذ ہو جائیں گے، اور وہ والے فیصلے نافذ ہوں گے جن کو ایڈمنسٹریشن نافذ کرنا چاہے گی۔ آپ دیکھیں کہ جی سابقہ دور میں جو 16-18 مہینے رہی، اس میں وہ فیصلے نافذ سپریم کورٹ کے ہوئے جو ان کی مرضی کے تھے اور ان کی مرضی کے ججوں نے دیے، جیسے اپنا یہی اپنا یہ جو 8-4 اور 2-3 کا تھا، اس طرح کے فیصلے انہوں نے منظور کر لیے، باقی نہیں کیے۔ تو فیوچر میں بھی ایسے فیصلے دیں جو بعد میں 20-30-40-50 سال بعد دوبارہ سپریم کورٹ میں نہ پہنچ جائیں کہ اس پہ نظر ثانی کرو کہ بالکل۔ فیصلہ ٹھیک تھا کہ غلط تھا۔ نسیم حسن شاہ نے جو سابق چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، انہوں نے بھی یہ ایک افتخار احمد کے ساتھ انٹرویو میں ایکسیپٹ کیا تھا کہ میرا فیصلہ دباؤ میں تھا۔ تو ایسے فیصلے نہ ہوں جن کو ججز، میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ جب بھٹو صاحب کو پھانسی دینی تھی تو سابق جسٹس کرم الہی چوہان صاحب کا مکان شاید نہر کے کنارے پہ تھا، نہر کے ساتھ جی کارنر کا جی، مکان تھا۔ میں نے دیکھا ہے، میں گیا ہوں۔ ہاں، اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ سارے ججز اکٹھے ہوتے تھے اور روزانہ شام کو میٹنگ ہوتی تھی کہ آج ہائی کورٹ میں یہ بات چیت ہوئی ہے تو کل ہم نے کیا اس کا اوپینین لینا ہے۔ تو بھٹو کا جو تھا فیصلہ وہ یقینی طور پر وہی تھا جو پیپلز پارٹی کی رائے ہے، جو میرا اوپینین ہے، جو میں ان سے اپنے والد صاحب سے سنتا رہا ہوں، اور جو سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی پیٹیشن گئی ہے وہ بالکل صحیح گئی ہے۔ میں نے اس موضوع پر جو جسٹس عبدالشکور سلام صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، بہت آنےسٹ آدمی تھے، وہ ماڈل ٹاؤن میں ایک ایسے مکان میں رہتے تھے جن کے اپنے کمرے میں جہاں میں بیٹھا تھا وہاں پہ سیلنگ فین نہیں تھا، ایک پیڈسٹل فین تھا جو گھومتا گھومتا ہر 2 منٹ بعد میرے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، پھر چیف جسٹس صاحب اس کو سائڈ پر کرتے تھے۔ اس وقت تو وہ اس میں بعد میں پھر وہ چیف جسٹس ہاؤس میں کہیں شفٹ ہوں گے، لیکن میں جب ملا ہوں تو ماڈل ٹاؤن میں وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ تو میں نے ان سے 2 سوال کیے تھے، ایک اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو لاہور ہائی کورٹ نے جو شناختی کارڈ کی پابندی تھی الیکشن میں وہ ریووک کر رہی تھی، انہوں نے کہا تو کوئی بھی چیز کر لو، تو پھر گورنمنٹ نے امینڈمنٹ واپس لی، پھر امینڈمنٹ کی، پھر واپس لی۔
تو انہوں نے میں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم میجر فیصلے کرتے ہیں جس کا امپیکٹ سوسائٹی پہ آئے تو ہم گورنمنٹ کو ریڈ الرٹ کر دیتے ہیں کہ یہ ہوگا، اس کے یہ اثرات ہو سکتے ہیں، آپ تیاری کر لیں۔ تو کہتے ہیں میں نے بتا دیا، گورنمنٹ نے کہا نہیں آپ فیصلہ نہ دیں، ہم آپ کی مرضی کے مطابق امینڈمنٹ لے آتے ہیں۔ تو گورنمنٹ امینڈمنٹ لے کے آئی، وہ بھی مجھے ایکسیپٹ نہیں تھی، پھر وہ انہوں نے واپس لے لی، پھر نئی امینڈمنٹ لا رہے تھے۔ تو مجھے پھر انہوں نے کہا کہ آپ ٹھہر جائیں۔ تو میں نے کہا کہ سوچا کہ اب اگر میں فیصلہ لکھ کے لے کے گیا تو میرے کلرک سے یا اسٹاف سے فیصلہ نکل جائے گا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے پیسوں سے لکھ کے اپنے جو جملے تھے جیب میں رکھے اور وہ جا کے میں نے کورٹ میں اناؤنس کیے۔ دوسرا میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بھٹو کا فیصلہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ مطلب جوڈیشل مرڈر ہے یا یہ جوڈیشل جسٹس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اور اس پہ آپ کیا ڈیسیجن دیں گے؟ اس وقت یہ بحث چل رہی تھی کہ فیصلہ کے لیے یہ ہائی کورٹ میں جا رہی ہے ریٹ۔ میں نے ان سے جب استفسار کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا حتمی فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کیا تھا، تو ہم یہ کہیں گے کہ سپریم کورٹ نے فائنل ڈیسیجن دیا تھا تو اس کیس کا بھی فائنل ڈیسیجن وہی دے۔ اور میرا خیال ہے کہ جب یہ ریٹ ہائی کورٹ میں اسی طرح کے اوپینین کے ساتھ شاید یہ سپریم کورٹ میں تیزی سے چلا گیا تھا۔ تو اب سر عدالتوں کو وہ فیصلے دینے چاہیے جن کو لوگ ایکسیپٹ کریں، پولیٹیکل بیسس پہ ہونے والے فیصلے۔ امریکہ میں اس لیے قابل قبول ہیں کہ وہاں جج ریمارکس نہیں دیتے۔ دیکھیں 6 جنوری کا انسیڈنٹ ہوا، بہت سیریس انسیڈنٹ تھا، حملے ہوئے وہاں پہ باقاعدہ اور کرسیوں پہ بیٹھ کے جا کے پلاننگ کے تحت بھی ہوا، جس پہ واٹس ایپ گروپوں میں اور سوشل میڈیا پہ چلے، اور باقاعدہ کئی جو سوشل میڈیا کے پیجز تھے وہ اسی مقصد کے لیے مخصوص تھے کہ ہم نے 6 جنوری کو کیا کرنا ہے۔ لیکن آپ کیپٹل ہل اٹیک کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں جی ہاں، تو آپ نے کہیں بھی کسی جج کے ریمارکس پڑھیں؟ آپ بتا دیجئے کہیں کسی جج کے ریمارکس پڑھیں کہ یہ بات جج نے کی ہے وہاں پہ؟ نہیں پڑھے، اس لیے کہ سیاسی لیڈر نہیں ہے نا، ہمارے تو جج جو ہیں وہ سیاسی لیڈر بھی ہیں نا سر۔ وہ بولتے نہیں ہیں، ان کے فیصلے بولتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ بعض ججز کے فیصلے تو بولتے ہی نہیں ہیں، خاموشی رہتے ہیں، لیکن ججز بہت بولتے ہیں۔ تو یہ اچھا ایک اور فیصلے کی طرف بات کر لیتے ہیں۔ ایک یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے وہ بھی ذرا تھوڑا سا بتائیں گے اس کی کیا امپورٹنس ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پنجاب میں جو ایگزیکٹو یا بیوروکریسی کے ذریعے جو الیکشن کروانے کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو انہوں نے معطل کر دیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے سفارش کیا کہ ایک لارجر بینچ جو ہے وہ بنایا جائے، اور بیسیکلی انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ الیکشن پر چونکہ اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں تو اس لیے بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ نتائج تسلیم نہیں کریں گی تو پھر کیا ہوگا، قوم کا پیسہ ضائع ہوگا۔ اور پھر شفافیت اور امیدواروں کے لیے انہوں نے کہا کہ ووٹرز کو تمام جو مواقع ہیں اور یکساں طور پر ملنے چاہیے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے 1985 میں جب میاں نواز شریف کو لانچ کیا گیا تو اس وقت آروز جو ہیں ریٹرننگ افسر وغیرہ یہ سارے ایڈمنسٹریشن سے لیے گئے، اور آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب پنجاب میں بھرپور طور پر لانچ ہو گئے اور ان کی پوری پارٹی جو ہے وہ ہو گئی اور سفایا ہو گیا یہاں سے اس پارٹی کا جو اس وقت میرے خیال میں بڑی پاپولر تھی پنجاب میں۔ لیکن چونکہ لانچنگ پیڈ ایڈمنسٹریشن سے آیا تھا تو اب پھر چونکہ نواز شریف صاحب کو دوبارہ لانچ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے تو انہوں نے آروز یہ سارے آفیسر جو وہاں سے لینے کا فیصلہ کیا۔ اچھا یہ جوڈیشری سے بھی آئے، لیکن جب نواز شریف لانچ ہوئے 2013 میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ آروز الیکشن ہے، آروز الیکشن ہے، اور اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے افتخار چوری صاحب انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک میٹنگ رکھی ہوئی تھی شام کے ٹائم میں، یہ مجھے اس وقت جو ہائی کورٹ کے ایک جج تھے انہوں نے بتائی کہ وہ اس وقت آئے، اس وقت آپ کو یاد ہوگا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ڈیسیجن دیا ہوا تھا، تو جو بعد میں فوری طور پر ڈی بی نے تبدیل بھی کر دیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے آنا تھا 8 بجے، میٹنگ یہ پریس سے بالکل خفیہ رکھی گئی تھی اور وہ تقریباً کوئی 10:30 11 بجے آئے، اور وہ انٹیریئر سندھ کا دورہ کر کے آئے کیونکہ آروز کو سندھ میں بھی آروز ہی تھے نا۔ اب ایک چیف جسٹس کی کیا مطلب ڈومین ہے کہ وہ جا کے تو الیکشن کے معاملے میں آروز کے ساتھ میٹنگز کریں، ججز کے ساتھ میٹنگز کریں۔ تو جب وہ لاہور ہائی کورٹ میں آئے تو کہتے ہیں کہ جو وہاں پہ منصور علی شاہ صاحب تھے ان کے ساتھ چیف جسٹس جو اس وقت کے تھے انہوں نے ہاتھ ملایا اور ایسے جیسے کہہ رہے ہوں کہ بچو آپ کا فیصلہ میں نے بدلوا دیا نا، کیا کر لیا آپ نے، جو ابھی ایک جج کہہ رہے ہیں کہ کر لو جو کرنا ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ کر لیا نا جو کرنا تھا، تو ہم نے تو بدلوا دیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس وقت جو منصور علی شاہ صاحب بڑے کمپوزڈ انداز میں کھڑے رہے اور انہوں نے بڑی سیریسنس کے ساتھ اپنے جو اس وقت کے باس ہی تھے نا ان کے ساتھ ہاتھ ملایا اور وہ آگے چلے گئے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا پنجاب میں، جو نواز شریف صاحب ایک تقریر آخر میں کر رہے تھے کہ مجھے بھاری مینڈیٹ چاہیے، تو وہ بھاری مینڈیٹ دینے کا فیصلہ افتخار چوری صاحب نے آروز کے ساتھ میٹنگ میں سندھ پنجاب میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کہاں پہ کتنے وہ ان کو دینے ہیں۔
تو باقی تو حساب کتاب آپ کو پتہ ہے پھر چلتے ہی رہتے ہیں، یہ روز الیکشن تو ہوتے رہتے ہیں. یہ پھر رہے گا یا یہ بھی کوئی ڈی بی بن جائے گا، بڑا بینچ بن جائے گا تو اس کو پھر اوور ٹرن کر دیں گے اس بڑا فیصلے بینچ کو؟ بنے گا، یہ فل کورٹ یا بڑا بینچ بنے گا، کیونکہ لاہور میں اسلام آباد جیسے مسائل نہیں ہیں. یہاں بڑا بینچ بھی بنے گا، کیونکہ اگر سگنل بینچ یہ فیصلہ دے دیتا نا تو یہ مسلم لیگ نون نے بڑا اس پہ واویلا کرنا تھا. فیصلہ تو دے دیا، لیکن اگر وہ عملی فیصلہ دیتا نا، ابھی انہوں نے پریکٹیکلی تو چھوڑ دیا فل بینچ پہ، تو اگر وہ عملاً اس کو انفورسمنٹ کے ساتھ فیصلہ دیتے تو نون نے بڑا واویلا کرنا تھا، پیپلز پارٹی نے کچھ کہنا تھا. یہ پہلے بھی کہتے رہے کینگرو کوٹ اور چمک کے نعرے ہمارے نہیں ہیں، ان دونوں کے ہی ہیں جو 88 میں پالیٹکس ہوتی رہی، انہی کے ہیں یہ. تو اس لیے بڑا بینچ بنے گا اس پہ، اور اس پہ پھر جب الیکشنز ہوں گے، اس پہ جب ڈیسیجن ہوں گے تو وہ اس ڈیٹ سے بہت پہلے ہو جائیں گے جس ڈیٹ کو الیکشن ہونے ہیں، تاکہ شیڈول ٹھیک طریقے سے اناؤنس اگر ہونے ہیں. جی. اچھا یہ بھی ساتھ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں بلے کے نشان کے اوپر جو بحث چل رہی ہے، اور الیکشن کمیشن کا تو ڈیلی ڈیلنگ ہم دیکھ رہے ہیں، اور لگ یوں ہی رہا ہے کہ بلے کا جو نشان ہے وہ نہیں دیا جائے گا. اور بیسیکلی تو ابھی بھی جو الیکشن کمیشن کی میں آج رپورٹ پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ کا جو جواب ہے ناکافی ہے، اور آپ دوبارہ تشریف لائیں اور پھر آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ دینا ہے کہ نہیں دینا. تو یہ آپ کو کیا فیلنگ کیا آ رہی ہے کہ بلے کا نشان لگتا ہے کہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دیکھیے بہت سی چیزیں نا بڑی ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں جب آپ ایک پورا جو سسٹم ہے نا، چاہے وہ پولیس کا ہو، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کا ہو، یا کسی کا بھی ہو، تو جب وہ ایک پیج پہ آ جائیں تو کچھ لوگوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. آپ دیکھ ہی رہے ہیں پچھلے جو سوالوں میں ہم نے ڈسکشن کیا وہ یہ کہ یہ ساری جو مشکلات ہیں وہ کسی ایک گروپ کے لیے ہیں، سب کے لیے نہیں ہیں. اور یہ فیصلوں کا اطلاق جو ہے وہ کسی گروپ کے لیے، ہیومن رائٹس کے ایشوز کسی ایک گروپ کے لیے، ورنہ نواز شریف کو تو 7 منٹ میں انصاف مل گیا تھا. نواز شریف کے ہیومن رائٹس زندہ ہو گئے تھے. مجھے یاد ہے کہ جج صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ اگر کل آپ کا یہ کلائنٹ زندہ نہ رہا تو، آپ کو یاد ہے نا کہ اسلام آباد ہائی جی کورٹ جی میں جب بالکل سوال ہوا ان بالکل کی ضمانت بالکل. کٹک رہی تھی، حکومت نے کہا کہ کل بتائیں گے، تو انہوں نے کہا کل تک اگر یہ زندہ نہ رہا تو آپ کیا کریں گے. تو اس وقت جو انصاف کا پیٹرن تھا وہ بڑا فرق تھا، اس وقت جو انصاف کا پیٹرن ہے وہ بڑا فرق ہے. اس لیے بلے کا نشان رہے یا نہ رہے یہ ارریلیونٹ ہے، لیکن جو اصل چیز ریلیونٹ ہے وہ یہ کہ الیکشن ایکسیپٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میری دانش میں الیکشن نہ نیشنلی ایکسیپٹ ہوں گے نہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹ ہوں گے. اس وقت چونکہ آئی ایم ایف کے جو پروجیکٹ ہے اس میں الیکشن ایک ان کے پوائنٹ کا اہم پوائنٹ میں سے ایک پوائنٹ ہے، اور اگر الیکشن نہ ہوئے تو اس پہ انٹرنیشنلی بڑا واویلا ہوگا. یہ ہم ازیوم کریں نا ایویں کہ امریکہ نہیں چاہتا الیکشن ہو، فلانا نہیں چاہتا، لیکن آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ہم نے پچھلے بھی ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ گارڈین نے جو یو کے کا نیوز پیپر ہے اس نے بگن پاکستان کے کے بارے میں. الیکشن سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا تھا کہ منصفانہ ہونے چاہیے. تو ابھی جب فارن ڈیلیگیٹس آئیں گے پاکستان میں داخل ہوں گے، اس کو یہ کیسے روکیں گے جب ان کو لوگ بتائیں گے کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ گرفتاریاں ہوئی، اور وہ جب یہاں کی فافن کو تو آپ قابو کر لیں گے، لیکن جو امریکہ کی فافن ہوگی یا جو اپنا سیڈا کی فافن ہوگی یا یورپین یونین. فافن ہوگی، ان کو آپ کیسے قابو کریں گے. تو یہ بڑا الیکشن کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے، دیکھیں جیسے بھٹو کیس کو جوڈیشل مرڈر کہا جا رہا ہے، اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. جسٹس منیر کیس کو فیصلے کو بھی آپ کو پتہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. نظیر ضرورت پہ انوار الحق کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں، کیس کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں، اس کی سٹینڈنگ کوئی نہیں. تو ہمیں اب کریڈیبل قسم کے ڈیسیجن دینے چاہیے، کریڈیبل قسم کے پروسیس قائم کرنے چاہیے، اور اس میں یہ ایک نا کہ دیکھیں انصاف تو سارے کر رہے ہوتے ہیں، ہوتا ہوا نظر آنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ دکھاؤ کہ آپ انصاف بھی کر رہے ہو. تو ہم دکھا نہیں رہے کہ انصاف کریں، ہم دکھا یہ رہے ہیں کہ جو کرنا ہے وہ تم کر لو. تو یہ دکھا رہے ہیں ہم. تو اچھا ججز آخر کو میں یہ یہ بتائیں کہ آخر میں اس ویڈیو کا ذرا تھوڑا سا مجھے تیا پانچا کر کے دکھائیں کہ وہ کیا تھی ویڈیو جو بڑی وائرل ہوئی ہے، کہ اس میں ایک پولیس والوں کا بیلف جو ہے وہ جاتا ہے، وہ جا کے ایک افسر جو ہیں بیوروکریٹ صاحب ان کو پکڑ کے گرفتار کر کے لے آتے ہیں. یہ پاکستان میں کیسے ہو رہا ہے؟ یہ تو کبھی سنا بھی نہیں تھا، دیکھا بھی نہیں تھا. یہ کیا ہوا ہے؟ واقعی صحیح ہوا ہے یا سچی ویڈیو ہے یہ؟ جی ویڈیو تو 100% سچی ہے، اس میں بس ایک جملہ غلط ہے، وہ ڈپٹی کمشنر کو لکھنا ہے، وہ ایڈیشنل ہے، وہ ڈی سی نہیں ہے، ڈپٹی ایڈیشنل. کمشنر ہے. جی تو وہ اچھا ایڈیشنل ہیں. اور چونکہ وہ سیشن جج کی عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تھے، جج صاحب نے غصے میں آ کے بیلف بھیج دیا. اس میں اگر آپ جو 6.5 منٹ کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، اگر آپ اس کو پورا سنیں تو بیچ میں گالی گلوچ بھی ہے.
हाँ, बीच हाँ, में हाँ। गालम गलौज। जब कोई बेलफ जाता है तो बेलफ क्या होता है? बेलफ के ऑफिसर तो हो सकता है कि रैंक में कोई एडिशनल डीसी या डीसी से बहुत नीचे हो, लेकिन हाँ, एक्चुअली वो बिल्कुल। चूँकि कोर्ट को रिप्रेज़ेंट कर रहा होता है तो होता कोर्ट ही है। अगर आप हुँ, बेलफ को हाथ से पकड़ के कहीं उसको टच करेंगे तो इट मीन्स कि आप जज साहब को कह रहे हैं, पकड़ रहे हैं। जैसे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे जो इस वक़्त एक बैरून मुल्क भी चले गए थे बाद में, अब तो ख़ैर वापस आ गए हैं, उनके लिए एक स्पेशल सीट भी पैदा हो गई। तो वो भी कहते हुँ, थे कि मेरे साथ ये ना करें, वो ना करें, हाथ इधर करीब ना फलाना करें। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो करते तो है, लेकिन उनका इम्पैक्ट जो है ना वो सेशन जज ने अपना कायम किया है। उन्होंने देखा ना अपने फैसले को एनफोर्स करवाया है, उन्होंने जो काम मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस नहीं कर सके, तो वो एनफोर्स करवाया है। और फिर देखें एक जो कहते हैं ना कि तारीख बड़ी बेरहम है और दोहराती है, हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए। जिन जज साहब ने ये बात की थी कि मैं इंसाफ कर सकता हूँ, अब उन्हीं को ये जुमला सुनना पड़ गया है कि आप ही ने तो ये कहा था। देखिए ना, अब हाँ, ये जुमला जिसको सुनना पड़ गया है वो जवाद ख़ाजा साहब हैं। अच्छा, साबिक़ हाँ, से साबिक़ निसार साहब हैं, उनको भी अदालत में इंसाफ के लिए हो सकता है पेश होना पड़े जिस किस्म की सूरत-ए-हाल है। तो अब हुँ, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि चूँकि पार्लियामेंट ने कुछ ऐसे फैसले किए हुए हैं जिनके लिए एक रबर स्टैम्प पार्लियामेंट फ्यूचर में चाहिए। ये आप लिख लीजिए कि चूँकि पार्लियामेंट ने जिस किस्म की अमेंडमेंट्स की हुई हैं, उनको एक रबर स्टैम्प पार्लियामेंट फ्यूचर में होनी चाहिए। तो हुँ, वो रबर स्टैम्प पार्लियामेंट बल्ले के निशान के होते हुए भी आ सकती है, बल्ले के निशान के बगैर होते हुए भी आ सकती है। पीर पे गाड़ा का एक जुमला है जो सारी सियासत का निचोड़ है। वो ये है कि जो जीतेगा वो हमारा होगा। हुँ। जो जीतेगा वो हमारा होगा। चलें लेट्स सी देखते हैं क्या होता है और किस तरीके से होता है और अगर इस दौरान हमारा सारा निज़ाम इंसाफ़ जो है वो मज़ीद बढ़ना होता चला गया, तो पता नहीं फिर क्या बनेगा। लेकिन इसके ऊपर हम तज्ज़िया आपका लेते रहेंगे। सुहैब भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।